हालेलुया। आप सबको एक दफ़ा फिर मुबारकबाद देते हैं नए साल की। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, गॉड ब्लेस यू। और आज हम थोड़ा सा इंस्पिरेशनल मैसेज सीखेंगे। लूका की इंजील उसके 13वें बाब में मेरे साथ चलिए। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 13 वर्स 6, 7 and 8 and 9। लूका की इंजील उसका 13वां बाब और 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं। ये तमसील आज हम देखेंगे कि खुदावंद क्या कहना चाहते हैं। ये जो हम नया साल कह रहे हैं, इसकी क्या हमारी जिंदगियों में क्या अहमियत है। लिखा कि फिर उसने ये तमसील कही कि किसी के पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगा हुआ था और वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता हूँ, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में से कहा कि आए खुदावंद, इस साल तू और भी उसे रहने दे ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद तो उसे काट डालना। खुदावंद के नाम को जलाल मिले, खुदावंद का नाम ऊंचा किया जाए। ये जो नया साल इस वक्त पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये बेसिकली इट्स सिविल न्यू ईयर, ठीक है। ये फाइनेंशियल न्यू ईयर भी इसको कह सकते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ तरह के नए साल मनाए जाते हैं। चाइनीज न्यू ईयर भी है जो डिफरेंट टाइम पे आता है। इसी तरह एक फिर पर्शियन न्यू ईयर भी है जिसको ज़रतश्त लोग जो ईरान में मनाते हैं, वो भी उसका एक अपना डेट है। इसी तरह बिब्लिकल न्यू ईयर भी है जो कि हम देखते हैं कि किस तरह ईद फसा के टाइम से शुरू होता है, पास ओवर के टाइम से जो शुरू होता है। क्योंकि अगर हम एक्सोडस चैप्टर 12 में देखें तो वहां पर लिखा है कि खुदावंद ने कहा था अबीब का जो महीना है, या जिसको निसान भी कहते हैं, ये महीनों का सबसे पहला शुरू हो तुम्हारे, ठीक है। सो जो बाइबल का न्यू ईयर है, जिसको खुदा फॉलो करता है कैलेंडर को, वो वाला न्यू ईयर है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ज्यूइश लोग जो हैं वो सितंबर में एक और न्यू ईयर मनाते हैं जिसको हम रोश हशाना कहते हैं, या नरसिंहों की ईद का न्यू ईयर कहते हैं, या सिविल न्यू ईयर कहते हैं। ये न्यू ईयर जो शुरू हुआ था, कह लें ये बाबल के दौर में शुरू हुआ। जब वो बाबल की असीरी में थे तो उन्होंने जो है वो इस चीज को देख कर, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरह ईद फसा के मौका पर खुदावंद ने मूसा के वसीला से बनी इसराइल को छुड़ाया, तो नरसिंहों की ईद और ये जो दूसरा न्यू ईयर है, इसके मौका पर खुदावंद हमें जो है वो आजाद करेगा। और उसका एक और रीजन भी है कि ज्यूइश लोग जो है अपना, अगर वो देखें तो वो तकरीबन 6000 साल पीछे चले जाते हैं, और वो कहते हैं कि सितंबर वाला जो टाइम है जिसको सिविल न्यू ईयर कहा जाता है, दैट वाज द टाइम व्हेन द वर्ल्ड स्टार्टेड, दुनिया का जब आगाज हुआ था, ठीक है। ये जो 7 दिनों का जो सिस्टम है, खुदावंद ने पहले दिन कहा कि रोशनी हो जाए, एंड दे बिलीव कि दैट वाज द डे ऑफ रोश हशाना, जो कि रोश का मतलब है दिन, हेड, और हशाना का मतलब है कि जो दिनों का बादशाह, दिनों का हेड। इसी तरह ये जो न्यू ईयर हम मनाते हैं, या ये जो आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड है, ये ऐसा साल है जो कि पोप ग्रेगरी ने शुरू किया, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक जो है वो दिनों को पीछे किया गया, और उन्होंने यानी कि उसको काउंट करके वो शुरू कर दिया। और इसको मैं पेगन न्यू ईयर भी कह सकता हूँ, क्योंकि इसकी जो मैचिंग है, दैट इज टू डू विद व्हाट पेगन पीपल वर डूइंग इन रोम एंड ग्रीक एट दैट टाइम, और उन्हीं डेट्स को यूज करके तो उसको क्रिश्चियनाइज कर दे। क्योंकि आप ये देखें कि हमारे पास जो आजकल जो सेक्युलर कैलेंडर है, उसके जो मंथ्स हैं और डेज हैं, उनके नाम जो हैं वो ग्रीक गॉड्स और गॉडेसेस के नाम्स पे और उनके किंग्स के नाम्स पे। जैसे आप देखें कि कैसर ऑगस्टस बादशाह था जिसने यीशु मसीह के दौर में इसम नवीसी कराई थी, और उसके नाम पे अगस्त का महीना जो है वो है। और क्या हुआ कि अगस्त जो था इनका, ऑगस्टस जो था इनका गॉड भी था। सो इस चीज को हम चाहें भी तो अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज समथिंग वी फॉलो एंड दिस इज समथिंग द होल वर्ल्ड फॉलोज। हमारा जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो इसके ऊपर बना हुआ है, ये जो शमसी साल है। इसी तरह आप देखें कि दूसरी गैर कौमें भी जो हैं वो अपने अपने साल मनाती हैं। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो एक विक्रमी साल भी होता था। जब हम छोटे थे तो कैलेंडर आया करते थे, हमारे घर में एक अंकल थे, वो कैलेंडर दे के जाया करते थे, तो उस पर वो क्रिश्चियन कैलेंडर होता था, लेकिन वो पंजाबी महीने भी लिखे होते थे, जैसे बैसाख का महीना और सावन का महीना, भादो का महीना, इस तरह की चीजें जो कि इंडिया के महीने थे। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखें कि जो जितने भी सेमेटिक कल्चर्स हैं
they follow the years اور نیو ایئر جو ہے according to spring season. ٹھیک ہے, وہ کیا کرتے ہیں کہ جو موسم بہار ہے, چونکہ وہ سردیوں کے بعد ایک دم نئے پودے پھوٹتے ہیں, نئی چیزیں پھوٹتی ہیں, تو وہاں سے جو ہے وہ سال ان کا جو شروع ہوتا تھا یا ابھی بھی ہوتا ہے, جو کہ بائبل کی تصویر ہے, کیونکہ بائبل میں بھی بہار کے موسم سے نیا سال شروع ہوا. اور یہی چیز جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جب خدا جو ہے وہ ابراہیم اور سارا کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ آئندہ وقت میں بہار کے موسم میں نئے سال کے وقت معین وقت پر تیرے گھر میں بیٹا ہوگا, اسحاق جو ہے وہ. So that is to do with beginning. But on the other side ہمارے لیے جو ہے یہ جو سیکولر نیو ایئر ہے اس کو ہم فالو کر رہے ہیں, اور کل آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں جشن منایا گیا. یہ سب چیزیں ہمیں ایک چیز کی طرف اشارہ دیتی ہیں, ایک چیز کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہیں. وہ چیز کیا ہے کہ the whole world is cyclical. ٹھیک ہے, ایک دائرے کی شکل میں. دنیا بھی گول ہی ہے, ہم یہ جانتے ہیں. دنیا کا ایک پوائنٹ جو ہے جب وہ شروع کرتا ہے اپنا سرکل تو پورا گھوم کے اپنے محور پہ واپس وہیں پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہر صبح کے بعد شام ہوتی ہے اور ہر شام کے بعد صبح ہوتی ہے اور پھر شام ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ ہے کہ پہلا مہینہ, دوسرا مہینہ, ہر ہفتہ, یعنی کہ پہلے 7 دن ہوتے ہیں, پھر ہفتہ آتا ہے, پھر پہلا دن شروع ہو جاتا ہے, پھر ہفتہ واپس شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ دیکھیں کہ 30 دن کے بعد پھر مہینہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح دیکھیں کہ 12 مہینوں کے بعد سال پھر شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک سائیکل میں جو ہے وہ چل رہی ہے, ایک دائرے کی شکل میں چل رہی ہے. اور جیسے خداوند کا بندہ سلیمان کہتا ہے کہ اس زمین پر سورج کے نیچے کچھ بھی نیا نہیں ہے, ہر چیز پہلے ہو چکی ہے. Everything has been done before. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں نا کہ history repeats itself. ایک چیز جو ہو چکی ہے دنیا میں وہ دوبارہ ہو کر رہے گی. اور یہ چیز ہمیں جو بائبل کا میسج ہے اس کی طرف لے کر جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ خدا کا جو پلان ہے وہ سب سے اوپر ہے, کیونکہ خدا نے یہ سسٹم بنایا. ٹھیک ہے, خدا نے یہ دنوں, مہینوں اور سالوں کا سسٹم بنایا تھا. خداوند نے جب سورج اور چاند کو بنایا تھا تو خداوند نے کہا تھا کہ یہ دنوں, مہینوں اور سالوں کے امتیاز کے لیے ہوں گے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب خداوند سائیکلز بناتا ہے تو ہماری زندگی بھی جو ہے وہ اسی طرح سائیکلز میں ڈیوائیڈ ہوئی ہے. جیسا کہ ہم نے اس تمثیل میں پڑھا کہ پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگا ہوا تھا اور وہ پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا. اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ میں 3 برس سے اس میں انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں. ہر بہار کے موسم میں, ہر سائیکل پر وہ جب وہ دائرہ فنش ہوتا ہے وہ آتا ہے اور وہ پھل ڈھونڈتا ہے. یہاں پر جب ڈھونڈنے کی مثال آ رہی ہے تو مجھے ایک مثال یاد آئی کہ جب لکھا ہے کہ ٹھنڈے وقت میں باغ ایدن میں خدا آیا اور لکھا ہے کہ وہ آدم کو ڈھونڈ رہا تھا. اور آدم خدا کے سامنے کیوں نہیں آ رہا تھا؟ کیونکہ اس کے پاس کیسا پھل تھا اس وقت؟ اچھا پھل تھا کہ برا پھل تھا؟ اس وقت اس کے پاس برا پھل تھا. اس نے اپنے آپ کو چھپایا. تو جب خدا ڈھونڈے اور اس کو کچھ نہ ملے تو اس کا مطلب موسٹلی out of 10 times کیا ہے کہ there is a bad fruit, there is something to hide. ٹھیک ہے, خداوند ڈھونڈتا ہے لیکن اگر نہ ملے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ پھر بھی جان نہیں چھوڑتا, وہ ڈھونڈتا ہے. کیونکہ لکھا ہے نا کہ اچھا چرواہا ہوں میں, وہ 99 کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے جاتا ہے, اس کو ڈھونڈتا ہے. اور خداوند جو ہے وہ پھل ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے. اور لکھا ہے کہ سال بسال وہ آیا اور اس نے کہا کہ میں پھل ڈھونڈنے کے آیا ہوں اور نہیں پایا. پھر اس نے کیا کیا کہ باغبان سے کہا کہ دیکھ 3 برس ہو گئے ہیں, میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں, نہیں پاتا, اسے کاٹ ڈال, یہ زمین کو بھی کیوں روکے ہوئے ہے. اور اس نے جواب میں سے کہا کہ خداوند اس سال تو اسے اور بھی رہنے دے تاکہ اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں. میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت. لکھا ہے کہ اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے, بس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. میں تو تم کو پانی کے توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں, لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے, میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق بھی نہیں. وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا, اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس سے اپنے خلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو تو کھتے میں جمع کرے گا مگر بھوسی کو آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں ہر برس آتا ہوں اور میں آ کر ڈھونڈتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ اس میں پھل ہی نہیں لگتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 3 برس سے جو درخت تھا اس کو کوئی کھاد نہیں مل رہی تھی,
اس کو کوئی فوڈ نہیں مل رہا تھا، اس کو کچھ کھانے کو نہیں دیا جا رہا تھا، اس درخت کی دیکھ بھال کی جا رہی تھی، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس کو میں کاٹ دیتا ہوں، اس کو میں زمین سے ہٹا دیتا ہوں کیونکہ یہ پھل نہیں لا رہا، یہ کیوں روکے رہے جگہ؟ اور جواب میں جو باغبان تھا اس نے، مالی نے کہا کہ اے خداوند اس سال تو اور بھی رہنے دے تاکہ میں دوبارہ اس کے گرد جو ہے وہ تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں۔ یہ جو پھل ڈھونڈنے آتا ہے یہ خدا باپ ہے جو ہر وقت ہماری زندگی میں دیکھتا ہے کہ پھل ہم لے کر آئے ہیں یا نہیں آئے، اور یہ جو باغبان ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیشہ ہماری شفاعت کرتا ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ ہمارا شفاعت کرنے والا آسمانوں کے آسمان میں چلا گیا جہاں پر سے وہ بیٹھ کر ہماری شفاعت کرتا ہے۔ اور یہ جو کھاد ہے اور یہ جو تھالا ہے اور یہ جو خوراک دی جا رہی ہے یہ روح القدس کے پھل ہیں، روح القدس کی نعمتیں ہیں، پاک روح کا کام ہے ہماری زندگی میں، کہ خدا کہتا ہے کہ میں دوبارہ اس کے لیے جو ہے وہ برکت کا دروازہ کھولوں گا۔ میرے ساتھ دیکھیں یسایہ نبی کی کتاب اور اس کا 5واں باب، آئزایہ چیپٹر 5 اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے کہ اب میں اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے پاکستان کی بابت گاؤں گا۔ میرے محبوب کا پاکستان ایک زرخیز پہاڑ پر تھا۔ کون سے پہاڑ پر تھا؟ زرخیز پہاڑ پر تھا۔ زرخیز زمین وہ ہوتی ہے جہاں پر پھل لگنا چاہیے، جہاں پر آپ کوئی بھی بیج ڈالیں وہ اگ جائے گا، جہاں پر آپ ایون کے کسی برے درخت کا بیج بھی ڈالیں وہ بھی اگ جائے گا۔ پھر اس نے لکھا ہے کہ اس نے اسے کھودا اور اسے پتھر نکال پھینکے، یعنی اس کو اور اچھا کیا اور اچھی سے اچھی تاکیں اس میں لگائیں اور اس میں برج بنایا اور ایک کولو بھی اس میں تراشا تاکہ پانی کا جو ہے وہ پرابلم نہ رہے اور اس کو سپلائی جو ہے وہ ملتی رہے، اور انتظار کیا کہ اس میں اچھے انگور لگیں، لیکن اس میں کیا ہوا؟ جنگلی انگور لگے۔ اب اے یروشلم کے باشندوں اور یہودا کے لوگوں، میرے اور میرے پاکستان میں تم ہی انصاف کرو۔ خداوند کیا کرتا ہے؟ خداوند ہمارے دلوں کی زمین کو زرخیز کرتا ہے۔ کیسے زرخیز کرتا ہے؟ زمین کو کیسے زرخیز کیا جاتا ہے؟ جن کو کھیتی باڑی کا تھوڑا اندازہ ہے، پتھر کیسے نکالتے تھے؟ ہل جوتتے تھے، گوڈی کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ کئی لے کے اس کو گوڈی کرتے ہیں، نکالتے ہیں۔ کئی دفعہ یہ جو چیز ہے یہ تکلیف دہ بھی ہوتی ہے ہماری زندگی میں، کیونکہ بہت سارے ہمارے بہن بھائی میں خود بھی شاید اس میں شامل ہوں کہ ہمیں صفائی پسند نہیں ہے۔ کیسے؟ ہم نہیں چاہتے کہ خدا ہماری ٹریمنگ کرے، ہماری صفائی، کیونکہ بڑا پینفل یہ پرابلم ہے، بڑی پینفل یہ پروسیس ہے، کیونکہ جب ہماری ذات سے پتھر نکالے جائیں گے، وہ پتھر جو ہے وہ صدیوں سے کہہ لیں کہ وہ کئی سالوں سے ہماری زندگی ہماری ذات کا حصہ بنے بیٹھے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں وہ سختیاں وہ پرابلم جو ہیں وہ بٹھا کے رکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے لوگوں نے ہماری زندگی میں، ہم اپنی بہنوں بھائیوں کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح چیزیں ہماری زندگی میں پتھر بن کے پڑی ہوئی ہیں جو دلوں کی زمین کو زرخیز نہیں ہونے دیتی۔ اور کیا ہوتا ہے کہ پتھر جب ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ نقصان پیدا کرتے ہیں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب اس نے بیج پھینکا تو وہ پتھریلی زمین پر گرا اور اس کا کیا نقصان ہوا کہ وہ جڑ نہیں پکڑ سکا تھا۔ تو یہ جو پتھر ہیں ہماری زندگی میں، یہ جو سختیاں ہیں، یہ کیا پرابلم کریٹ کرتے ہیں کہ جب ہم کلام سنتے ہیں تو وہ کلام جو ہے وہ جڑ نہیں پکڑتا۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ خدا کا کلام ہماری زندگی میں جڑ پکڑے، کیونکہ جب ہم کلام کو اپنی زندگی میں جڑ پکڑنے دیں گے تو کیا ہوگا؟ لکھا ہے کہ جب وہ زرخیز زمین پر گرا تو کیا ہوا؟ اس سے وہ کیا لایا؟ 100 گنا پھل لایا، 60 گنا پھل لایا، 30 گنا پھل لایا۔ تو اگر وہ پھل لے کر آتا ہے تو وہ جو مالک وہاں پر آتا، تو لکھا ہے کہ اگر وہ آتا اور پھل پاتا تو اس نے کیا کہنا تھا؟ اس نے کہنا تھا انہوں کاٹ دو؟ نہیں، اس نے کہنا تھا اس کو اور زیادہ برکت دو، اس کو اور زیادہ اس کے گرد تھالا کر دو، اس کے گرد اور زیادہ کھاد ڈالو، اس کو اور زیادہ کلام سے بلیس کرو، اس کو میں اور برکت دوں گا، کیونکہ یہ جو ہے یہ پھل لے کر آیا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کیا کیا کہ زرخیز زمین چنی، ایک زرخیز پہاڑ لیا جو کہ کلوری کا پہاڑ ہے۔ اس سے زرخیز پہاڑ کیا ہو سکتا ہے؟ جہاں پر خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کی صلیب گاڑ دی گئی اور وہاں پر اس نے گھر بنایا، اس نے وہاں پر پاکستان بنایا، اور لکھا ہے کہ اس نے پتھر بھی نکال دیے، اچھی سے اچھی تاکیں اس میں لگائیں، اچھے سے اچھا بیج اس میں ڈالا گیا، اچھی سے اچھی برکت اس میں ڈالی گئی، اس کو بیسٹ ویئر جو ہے وہ دیا گیا، اس کو بیسٹ ٹریٹ کیا گیا، برج بھی بنایا تاکہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے، اس کے گرد جو ہے وہ تھالا کھودا گیا تاکہ اس کو کوئی چیز باہر سے آ کر نقصان نہ پہنچا سکے،
کوئی جانور اس کو تباہ نہ کر دے فصل کو, کوئی چیز جو ہے باہر ہی آ کر اس کے خلاف جو ہے کام نہ کرے. لیکن پھر بھی کیا ہوا کہ جنگلی انگور لگے. یہ تھالے سے مجھے یاد آیا کہ کل ہم جب بات کر رہے تھے تو ایوب نبی کی بات ہوئی. بائبل میں لکھا ہے کہ شیطان جب خدا کے سامنے گیا اور اس نے بات کر رہے تھے اور خدا نے اسے کہا کہ کیا تو نے میرے بندہ ایوب کا حال دیکھا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ حال تو میں نے دیکھا ہے, لیکن اگر یہ باڑ جو تو نے اس کے ارد گرد لگائی ہے یہ ہٹا لے تو پھر دیکھ کیسے یہ تیرا انکار کرتا ہے. دیٹ مینس کہ خدا نے ہمارے ارد گرد ایک باڑ لگائی ہوئی ہے, یسوع کے لہو کی باڑ لگائی ہوئی ہے, یسوع کے خون کی باڑ ہے, فرشتوں کی حفاظت کی باڑ ہے. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے زبور 34 میں کہ جو خداوند سے ڈرتا ہے اس کے گرد خدا کا فرشتہ خیمہ زن رہتا ہے. آمین. خدا نے اس کے گرد باڑ لگائی اور یہی کیا ہے کہ برج بنایا اور کولو بھی تراشا تاکہ جو ہے وہ اس کی سپلائی ختم نہ ہو. اور اس کے بعد خدا نے کیا کیا؟ انتظار کیا. بائبل میں کیا لکھا ہے کہ اس نے کیا کیا؟ انتظار کیا. خدا جب ہماری زندگی میں برکت دیتا ہے تو پھر انتظار کرتا ہے. کس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ خدا جب دیتا ہے تو کس چیز کا پھر انتظار کرتا ہے؟ کہ ہم شکر گزاری کریں, ہم پھل لے کر آئیں کہ نہیں لے کر آئیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب یسوع مسیح نے 10 کوڑیوں کو شفا دی تو وہ کیا کر رہے تھے؟ بیٹھ کر ان کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ واپس آئیں گے اور آ کر گواہی دیں گے, شکر گزاری کریں گے. شکر گزاری کے ہدیے نذرانے, اس کا پھل جو ہے خداوند. اور لکھا ہے کہ ان میں سے کتنے واپس آئے؟ ایک واپس آئے. اور خداوند نے کہا کہ باقی کتنے ہیں؟ کیا ان کو شفا نہیں دی؟ کیا ان کے لیے میں نے کام نہیں کیا؟ کیا ان کے لیے میں نے تھالا نہیں کھودا؟ کیا ان کے لیے میں نے برج نہیں بنایا؟ کیا ان کے لیے کولو نہیں تھا تراشا؟ کیا ان کے لیے اچھی طاقت نہیں دی گئی؟ لیکن کیا ہوا کہ پھل نظر نہیں آیا. اور پھر لکھا ہے کہ جب اس نے امید کی کہ اس میں سے اچھے انگور لگیں تو کیا ہوا کہ جنگلی انگور لگے. اور پھر کہتا ہے کہ اب تم ہی انصاف کرو, میں نے تو اچھے انگوروں کی امید کی لیکن جنگلی انگور کیوں لگے؟ میں تم کو بتاتا ہوں کہ کیا کروں گا. اور لکھا ہے کہ میں اس کے باڑ کو گرا دوں گا. آمین. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب خدا نے پھر ایوب کو جب شیطان نے آزمایا اور شیطان نے کہا کہ اگر یہ تو باڑ ایک دن کے لیے بٹا لے اور میں اس کو صرف ٹچ کروں پھر دیکھنا کیا ہوگا. وہ تو خدا کا بندہ ایوب جو تھا وہ بہت صبر والا راست باز آدمی تھا, اس نے خدا کے نام کی تمجید کی. لیکن کیا ہوا کہ جیسے ہی باڑ ہٹی تو کیا ہوا ایوب کے ساتھ؟ ہم سب جانتے ہیں, اس کی برکتیں جاتی رہی, اس کی فیملی جاتی رہی, اس کا نقصان ہوا, اس کی اپنی صحت کا ذات کا نقصان ہوا. اور لیکن کیا ہوا کہ اس کے باوجود وہ پھل لاتا رہا. یہ بڑی ڈینجرس سچویشن ہے کہ جب خدا اپنا ہاتھ جو ہے وہ ہم پر سے اٹھا لے اور احاطے کو توڑ دیا اور لکھا ہے کہ وہ پامال کیا جائے گا, پیروں کے نیچے روندا جائے گا, وہ کاٹ ڈالا جائے گا. لیکن پھر خدا کا رحم ہمیں نظر آتا ہے اور لکھا ہے کہ باغبان نے کہا کہ نہیں, 1 سال اس کو اور رہنے دے, چھڑ دے, کوئی نہیں, میرے نام لکھا تھا. جیسے بائبل میں دیکھیں کہ خداوند کا بندہ داؤد جو تھا بہت بڑا خدا کا نبی, خدا کا آدمی, بادشاہ, اور خداوند کے دل کے قریب تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ داؤد کی نسل میں سے جب بادشاہ آئے اور جب وہ گناہ کرتے تھے تو خداوند داؤد کے منہ کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیتا تھا. خداوند کہتا تھا کہ میں اپنے بندہ داؤد کی خاطر ان کو چھوڑ دیتا ہوں. اور یہی چیز ہے کہ جب یسوع مسیح ہماری زندگی میں ہے تو ہم سے گناہ غلطی سرزد ہو بھی تو خداوند یسوع مسیح کے نام کی خاطر ہم چھوڑ دیے جاتے ہیں. میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب, اس کی پہلی ہے. لکھا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے. جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے, اور جو پھل لاتی ہے اسے وہ چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے. یعنی کہ جو کٹائی چھٹائی ہوتی ہے, تکلیف دہ چیزیں, وہ کیوں آتی ہیں ہماری زندگی میں؟ خداوند ہمیں کیوں اس میں سے آگ میں سے گزارتا ہے تاکہ ہم سونے سے کندن بن جائیں, تاکہ ہم اور زیادہ پھل لے کر آئیں. لیکن اگر نہیں لائیں گے تو پھر کاٹ ڈالے گا.
لکھا ہے کہ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو. کون سی چیز ہمیں پھل لانے میں مدد کرتی ہے؟ خدا کا کلام. کیونکہ زبور 1 میں لکھا ہے، میرے ساتھ دیکھیں، کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت یعنی کہ خدا کے کلام میں، خدا کے حکموں میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا. آمین. جو اپنے وقت پر پھلتا ہے، پھل لے کر آتا ہے. آمین. اور جس کا پتا بھی نہیں مر جاتا. سو جو کچھ وہ کرے وہ بار بار ہوگا. سو کیا ہوا ہے کہ وہ شخص جو خدا کے کلام میں چلتا ہے، خدا کے منہ کی باتوں پر عمل کرتا ہے، اس کی شریعت پر دن اور رات اس کا دھیان رہتا ہے. جب وہ خدا کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور جب خدا اس میں سرچ کرے گا پھل کو، تو کیا ہوگا؟ اس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے وقت پر پھلتا ہے اور اس کا پتا بھی جو ہے وہ نہیں ہو جاتا. آمین. تو جب خداوند آئے گا تو کیا ہوگا کہ اپنے وقت پر پھلیں گے. ہر سال ہمارے لیے خداوند یہ موقع دیتا ہے، ہر سال. اور میرا خیال ہے کہ کیونکہ ہم اس سول ایئر کو فالو کرتے ہیں تو ہر سال کے آخر میں ہم کچھ نہ کچھ ریزولوشن بناتے ہی ہوں گے. کوئی نہ کوئی ریزولوشن کچھ تو بناتے ہی ہوں گے کہ نہیں بناتے کچھ تو اپنے ساتھ وعدے کرتے ہوں گے ہم کہ اس سال ہم نے کیا کرنا ہے. تو ریفلیکٹ کریں گے ان تمام جو وعدے تھے، جو ریزولوشن بنائے، وہ ہم نے اپنی ذات کے لیے بنائے کہ خدا کے لیے بھی کوئی ریزولوشن تھا. بتائیں مجھے کہ میں نے اپنی ذات کے لیے بنائی کہ جو میں نے ویٹ لوز کرنا ہے، میں نے اپنا گھر لے لینا ہے، اپنی گاڑی لے لینی ہے، میں نے جو ہے وہ اتنا سیونگ کر لینی ہے. یہ دنیا کا ریزولوشن. آمین. تو خدا کے لیے بھی ریزولوشن بنائے ہے نا، خدا کے لیے بھی بنائے کہ خدا کی بادشاہی میں جو ہے وہ میرا کیا رول ہوگا، میں خدا کے کام کے لیے کیا کروں، کلیسیا کے لیے میں کیا کروں. آج اگر خداوند آ جائے تو میں کہاں پہ ہوں گا؟ ریزولوشن یہ ہونا چاہیے. اور لکھا ہے کہ وہ شخص جس میں خداوند کی شریعت کی اس کی خوشنودی ہے اور دن رات اس کا دھیان اس پر رہتا ہے، وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا. جو درخت پانی کی ندی کے پاس لگا ہو اس کو کوئی ضرورت پڑتی کہ پانی دے کوئی عنوان نہیں، بارش ہو یا نہ ہو، اور کوئی بندہ اس کی ٹیک کیئر کرے یا نہ کرے، کوئی اس کا مالی ہو یا نہ ہو، کیونکہ وہ پانی کی ندی کے پاس لگایا ہوا ہے، اس کو ڈائریکٹ سپلائی ملتی ہے. وہ جو سب لگائے گئے گھر دے وچ خداوند آمین خرمے دے درخت تے وانگر صادق لہلہاوے گا، جویں لبنان دا سرو وددا وہ بھی وددا جاوے گا. لیکن آخر کب تک؟ یہ ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ درختوں کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے. بس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. لیکن خداوند کے کلام میں پھر 2 پیٹر میں بھی جا کر کہتا ہے، اس کے 3 چیپٹر کی 8ویں اور 9ویں آیت میں، 3 چیپٹر 2 پیٹر 3 چیپٹر 9 میں، خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. اور لکھا ہے کہ میں نے اچھے سے اچھی تاک اس میں لگائی. اور جیسے متی 13ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ میتھیو چیپٹر 13 میں اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا، مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں کڑوے دانے بھی بو گیا. کس وقت پر آیا دشمن؟ جب لوگ کیا کر رہے تھے؟ یہ جاگتے ہوتے آنا تھے، جاگتے ہوتے نہیں نا آگے کر سکتے. تو جیسے لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح باغ گتسمنی میں دعا کے لیے آگے بڑھے اور لکھا ہے کہ جھک کر گر کر دعا کی اور خون جو تھا وہ پسینہ بن بن کے گرا اور واپس آئے تو آگے دیکھا کہ سارے شگرد ہاتھ چکے ہیں تے ہیلیلویا دے نعرے لگ رہے ہیں، دعاواں چل گئے ہیں. جی سی سو رہے تھے.
لکھا ہے کہ سارے شاگرد جو ہے نا سو رہے تھے. اور خداوند نے کیا کہا کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. اور پھر یہ بھی کہا کہ وہ دن جو ہے وہ چور کی مانند آ جائے گا. اور چور عموماً کس ٹائم پہ آتے ہیں؟ دن دہاڑے میں آتے ہیں؟ نہیں، رات کو آتے ہیں جب سارے غافل ہو کے سو رہے ہوتے ہیں، تب چور جو ہے وہ آ جاتا ہے اور وہ آ کر لوٹ کے لے جاتا ہے. ابلیس بھی جو ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے. اور یہی چیز جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ سو رہے تھے تو دشمن آیا اور گیہوں کے اچھے دانوں کے ساتھ کیا کیا؟ کڑوے دانے اس نے بو دیے. اور یہی چیز خداوند کہتا ہے کہ میں نے اپنا جب پاکستان لگایا اس کو سب سے بیسٹ زمین میں لگایا، اس کی سب سے جو ہے وہ اچھی خبر گیری کی گئی، اس کو میں نے جو ہے وہ اچھی سے اچھی تاپ دی، اس کے ارد گرد باڑ بھی لگائی، سارا کچھ کیا، لیکن گندا پھل جنگلی انگور کتوں آ گئے؟ وہ کس نے الاؤ کیا؟ وہ ہم الاؤ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوا کہ جب خداوند آئے گا تو پھر کڑوے دانوں کو آگ میں ڈالا جائے گا. اور ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے کہ یہ جو نیا سال ہماری زندگی میں چڑھا ہے، ہم کتنا کو پھل خدا کے سامنے لے کر آئے. ٹھیک ہے. آج اگر ہم ہابل اور قائن کی قربانی سمجھ لیں، اپنے سامنے رکھ لیں، تو آج اگر ہم خدا کے سامنے کھڑے ہیں تو پورے سال کو ہم اگر پلیٹ میں ڈال کے خدا کے سامنے رکھیں اور کہیں کہ خداوندہ یہ گزشتہ سال جو ہے یہ میں نے سپینڈ کیا ہے، یہ تو لے، تو کیا آپ یہ امیجن کریں کہ جو ہم خدا کے سامنے رکھیں گے اس سے خداوند خوش ہوگا کہ خداوند جو ہے وہ غمگین ہوگا؟ یہ ہم نے دیکھنا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ خداوند جو ہے وہ ہمیں ایک اور موقع دے رہا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے بہت سارے عزیز جو ہیں وہ جیسے خداوند کے بندہ ہم اسلم بھائی کے لیے ہم دعا کر رہے تھے کہ کس طرح ہم نے دیکھا کہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں خدا نے ان کی روحانی زندگی میں کتنا کام کیا. ٹھیک ہے نا. ان کی روحانی زندگی جو ہے وہ تیز ہو گئی اور کس طرح خدا کے بندے نے خدا کے گھر میں آنے کو ترجیح دی اور کس طرح اس نے خداوند کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کیا. اور جب میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جب ان کی طرح اور بھی جتنے ایماندار ہیں خدا کے گھر میں پیش کیے جائیں گے تو ان کے پاس فروٹ ہوگا، پھل ہوگا خدا کے دینے کو. لیکن آپ یہ امیجن کریں کہ اسلم بھائی یا ان کی اور بھی ایسے کوئی جتنے عزیز جو ہیں پچھلے سال میں بلا لیے گئے. اب یہ ہے کہ ایک تو ان کی مثال ہے، کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے پھل نہیں لایا اور جب خدا کے سامنے پیش کیے گئے تو ان کے پاس اب کوئی چانس ہے کہ وہ اور فروٹ بنا سکے؟ نہیں، کیونکہ اب وہ اس زمین پر سے اٹھا لیے گئے. بائبل میں لکھا ہے کہ درختوں کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا گیا ہے. جو کوئی اچھا پھل لاتا ہے وہ خدا کے گھر میں چلا جائے گا. کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہر آنے والا سال جو ہے ہماری عمر کو بھی بڑھا رہا ہے اور ہمیں خداوند کے اور قریب لیتا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ خداوند کی آمد اور قریب آ گئی ہے. آمین. خداوند کا آنا جو ہے وہ اور قریب آ گیا. ہماری زندگی اور شارٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم خداوند کے آنے سے پہلے اس دنیا سے چلے جائیں گے تو سمجھیں کہ ہماری لائف اور زیادہ شارٹ ہو گئی ہے. ہمارے چانسز جو ہیں وہ اور زیادہ کم ہو گئے ہیں. خداوند جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ہمارے سامنے تھالا کھود رہا ہے، ایک دفعہ پھر ہمارے ارد گرد جو ہے وہ باڑ لگائی جا رہی ہے، اس کو اسٹرانگ کیا جا رہا ہے. ہمیں ایک دفعہ پھر کھاد دی گئی ہے، خداوند کا کلام ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے. لیکن ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کو آن بورڈ لے لیں اور اپنی زندگیوں میں خداوند کے کلام کو لے آئیں اور ہر طرح کی سختی کو دور کر لیں، ہر طرح کا پتھر جو ہے وہ دور کر لیں، ہر طرح کی وہ جھاڑی دور کر لیں جو خداوند کے کلام کو دبا دیتی ہے، ہر طرح کا وہ پرندہ اور بری تاثیریں ہماری زندگیوں سے جاتی رہے جو خداوند کے کلام کو چپ کر لے جاتے ہیں، اور ہر طرح کی جو ہے وہ پتھریلی زمین ہم اس کو نکالیں، خداوند کو توڑنے دیں. اور جو چیزیں ہم نے سال ہر سال سے اپنی لائف میں بٹھا کے رکھی ہوئی ہیں، جو ہمارے لیے پرابلمز کریٹ کرتی ہیں اور جو سخت دلیاں ہیں اس کو ہم ختم کر دیں، تو کیا ہوگا کہ خدا کا کلام جو ہے پھر ہماری زندگیوں میں اثر کرنا شروع ہوگا. اور پھر لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ جو باغبان تھا جو کہ خدا یسوع مسیح کی مثال ہے، اس نے کہا کہ ایک موقع اور دے دے اور میں اب اس کے گرد دوبارہ محنت کروں گا. اب پھل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کیا کرنا؟ پھر اس کو کاٹ ڈالنا. آئی بلیو کہ خداوند کے گھر میں ہمارے لیے اور موقع ہیں. لیکن جسٹ امیجن کریں کہ، اور میں صرف آپ لوگوں سے نہیں کہہ رہا جو اس ویڈیو کو بھی دیکھیں، کہ اٹ مائٹ بی لاسٹ چانس فار اس. ٹھیک ہے. یہ جو سال ہے ہو سکتا ہے ہماری لائف کا آخری سال ہو، یہ مہینہ ہماری لائف کا آخری مہینہ ہو. ہم خداوند کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور کتنے فخر کی بات، خوشی کی بات ہوگی جب ہم خداوند کے سامنے پیش کیے جائیں گے.
لیٹس امیجن کہ اگر یہ سال اس کہہ لیں کہ اس جو ایج ہے اس کا آخری سال، خداوند یسوع مسیح اگر اس سال آنے والے ہیں تو سمجھیں کہ اس دنیا کا یہ آخری سال، مطلب کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے obviously اس کے بعد دوسرا سسٹم شروع ہو جائے گا جس کو ہم خدا کی بادشاہی کہتے ہیں، تو اس میں پھر کیسے ہم کوپ کریں؟ سو دیر مائٹ بی لاسٹ چانس، تو ہم اپنی زندگیاں خداوند کے سامنے لے آئیں، ٹھیک کر لیں اپنے آپ کو، اپنی ہر طرح کی وہ چیز جو لکھے کہ ہر وہ بوجھ جو تمہیں آسانی سے الجھا لیتا ہے اس کو دور کر کے دوڑ میں ایسے دوڑیں کہ جیتیں، ٹھیک ہے؟ دوڑ میں ورنہ دوڑنے کا کیا فائدہ؟ ایسے دوڑو کہ جیتو، اور یہ ہے کہ خداوند کا کلام ہماری فتح ہے۔ اور اگر آپ پھل لانا چاہتے ہیں تو دو چیزیں ہمارے پاس خدا نے دی ہیں، خدا کا کلام اور خداوند خدا کا روح، پاک روح، اور خداوند سے ہم پاک روح کا بپتسمہ مانگیں، پاک روح کو مانگیں، خداوند سے کہیں کہ خداوند کا روح ہماری زندگی میں آئے۔ اور پھر پھل کیسے نظر آئے گا؟ جیسا لکھا ہے کہ خداوند کے گلیشینز کے چیپٹر 5 میں ہم دیکھتے ہیں اور اس کی 22 ورس میں، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، حلیمی، پرہیزگاری، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ اور جو یسوع مسیح کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ آئیے ہم اپنی زندگیوں کو خداوند کے ساتھ چلائیں، اور اس جو نئے سال والے دن جو کہ سیکولر نیو ایئر ہے ہمارا، اس دن ہم یہ وعدہ کریں، اور ہر سال ہمارے لیے ایسا ہونا چاہیے جیسا نیا سال ہے، ہر دن ہمارے لیے ایسا ہونا چاہیے، ہر مہینہ ہمارے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ یہ ایک نیا موقع خدا نے مجھے دیا ہے۔ ہر روز ہم جب صبح اٹھیں خداوند کے نام کا اقرار کریں کہ خداوند تو نے مجھے ایک اور موقع دیا، ایک اور دن بخش دیا، اور اس میں میں تیرے نام کو جلال دینا چاہتا ہوں۔ اور اپنے ریزولوشنز ایسے سیٹ کریں کہ ہم خدا کی بادشاہی میں اس سال اگر ہم نے جانا ہے، اس سال اگر ہم نے خداوند یسوع مسیح نے آنا ہے، تو میں میک شیور کروں کہ میں بادشاہی میں جاؤں، میں سب سے آگے کھڑا ہوں۔ آمین۔ اور خداوند کے نام کو جلال دیں۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو